नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगियों की बुनियाद है। एहतराम इंसानियत, यानी हर इंसान मोहतरम है। और चूंकि इस वक्त हम मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने में हैं, तो ये बात और भी ज्यादा अहम हो जाती है कि हम इंसानों की हुर्मत, उनकी इज्जत और उनके एहतराम को समझें। मुहर्रम जो है वो हमें सिर्फ कुर्बानी और सब्र का पैगाम नहीं देता, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हर इंसान की जान, उसकी इज्जत और हुर्मत मोहतरम है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी नस्ल से हो, या उसकी कोई भी माशरती हैसियत हो, लेकिन वो मोहतरम है। चूंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ इंसानियत की पामाली तो आम ही हो चुकी है। जुबान से दिल तोड़े जाते हैं, ऐसे अल्फाज बोले जाते हैं, सोशल मीडिया पर किरदार कशी की जाती है, और घरों में हम देखें तो अदम बर्दाश्त वाला रवैया है, और माशरे में देखें तो नफरत की दीवारें खड़ी की गई हैं। ऐसे में मुहर्रम हमें झंझोड़ता है कि उठो और इंसानियत की हुर्मत का इल्म बुलंद करो। अगर हम देखें तो इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें ये पैगाम देती है कि इज्जत सिर्फ अपनी नहीं, हर इंसान की है। और यही दर्स आज हम एहतराम इंसानियत के इस पैगाम में तलाश करेंगे। हम देखते हैं मुहर्रम, चूंकि हम मुहर्रम ही के महीने से गुजर रहे हैं, तो इसकी थोड़ी सी हम तफसील जान लें कि ये टॉपिक आज क्यों चूज किया गया है। मुहर्रम का लुग़वी मायने होता है ममनू, मुकद्दस, हराम किया गया, काबिल एहतराम। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर अशर शहरन फी किताबिल्लाह। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 हैं। अल्लाह की किताब यानी लोहे महफूज में जिस दिन उसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, उनमें 4 हुर्मत वाले हैं। यही सीधा दीन है, बस इनमें अपने आप पर जुल्म ना करो। यानी ये मुहर्रम के बारे में, मुहर्रम की पहली फजीलत कुरान मजीद से ही पता चलती है कि इन 4 महीनों में से एक महीना मुहर्रम है। 4 महीने कौन से हैं? जुल्कादा, जिल हिज्जा, मुहर्रम और रजब। जब से दुनिया बनी है तब से ये हुर्मत वाले ही महीने हैं। क्यों? वजह यह है कि जिलकादा में लोग हज का एहराम बांधते और अमूमन दूर दराज से ऊंटों पर सफर करके आते थे। पैदल भी होते, सवारियों पर भी होते, तो तकरीबन हज के सफर में उन्हें 3 माह लग जाते। जिलकादा और फिर हज का महीना आता और फिर वापस जाते हुए मुहर्रम का महीना आ जाता। इस वजह से हम देखें कि अरब का वो माशरा जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, वहां इतनी कत्ल गारत थी, चोरी चकारी थी, लोगों को काफिलों को जो है रास्तों में लूटने का इस कदर रुझान था। कोई बाहर निकलता, उसे यकीन नहीं होता था कि वो घर वापस भी जाएंगे कि नहीं, यानी सही सलामत बचने का भी उन्हें अपना श्योरिटी नहीं होती थी। लेकिन जो ही ये 3 महीने आते, तो हज के लिए निकलने वालों की इज्जत, उनका एहतराम ऐसा हो जाता कि लोग किसी को कुछ ना कहते। और इन महीनों की ताजीम कौन कर रहे हैं? मुशरिकीन भी कर रहे हैं, मुनाफिकीन भी कर रहे हैं। यहाँ हम अपने आप से सवाल करें कि हम कहाँ खड़े हैं। वहां पर ऐसा दौर था कि बाप का कातिल सामने आ जाता, उसे भी कुछ ना कहते। हालांकि अरब इस बात में मशहूर थे कि छोटी छोटी बात पर लड़ते। एक के बाग से चिड़िया उड़कर दूसरे के बाग में उसके दरख्त पर जाकर बैठी है, तो उस पर भी उनमें लड़ाइयाँ होती। आप अंदाजा करें कि वो इतनी लड़ाका और जंगजू किस्म की कौम थी। लेकिन जो ही ये महीने आते, अमन कायम हो जाता, पूरे साल इत्मीनान से तिजारत करते। अब यहाँ पर हम खड़े होकर रुक के जरा सोचें कि आज हम मुसलमान
امت مسلمہ کے فرد ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہم میں سے کتنوں کو شعوری طور پر ان 4 مہینوں کے آنے اور جانے کا یاد بھی رہتا ہے؟ سوچیں ان حرمت کے مہینوں میں ہماری لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں؟ ہماری خاندانی، ہماری سیاسی، دینی، مذہبی، لسانی یہ تمام فسادات کبھی ختم ہوئے؟ کبھی کسی نے یہ سنا کہ ذوالقعدہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم کوئی کمنٹ پاس نہیں کریں گے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں، ہمارے کلچر میں یہ بات کی نو ہاؤ ہی نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ اتنی جہالت کے کنارے پر کھڑی ہے کہ وہ سبق جو اسلام سے پہلے کفار کو یاد تھا، مشرکین کو یاد تھا، منافقین کو یاد تھا، آج ہم اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ہم کیوں اتنے بیگانے ہو گئے؟ یکم محرم آیا، آ کر گزر گیا، کیا تبدیلی آئی میرے اور آپ کے اندر؟ تو علم برائے عمل ہونا چاہیے۔ آج ہمیں اس چیز کی اتنی نو ہاؤ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی آنے والی جنریشن کو کانفیڈنٹلی اسلام کو ہینڈ اوور کر کے جائیں۔ انہیں معلوم ہو کہ حرمت والے مہینے کیوں آتے ہیں، کیونکہ صرف عملی باتیں کافی نہیں ہوں گی۔ اس ماہ کا نام ہم اپنے بچوں کو یاد کروا دیتے ہیں، ان کو اچھے اچھے جو ہے پوائنٹ سکھا دیتے ہیں، لیکن عمل میں قدم آگے نہیں بڑھتا۔ تو یہ ہے اس پورے درس کا سبق کہ ہمیں پتہ تو چلے، اور ہمارا چونکہ ٹاپک ہے احترام انسانیت یا ہر انسان محترم ہے، تو اگر ہم اسی کے حوالے سے بات کریں تو حرمت انسانیت اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ اسلام چونکہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی حرمت، اس کی عزت، اس کے وقار کو بنیاد بناتا ہے۔ قرآن مجید کی پوری تعلیمات دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت اٹھا کے دیکھیں تو کیا نچوڑ نکلتا ہے کہ ہر انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے محترم جانا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی غریب ہے، امیر ہے، کسی بھی قوم کا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی طبقے کا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، لیکن وہ محترم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے۔ انسان کی اللہ تعالیٰ نے عزت کی ہے، اس میں کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کیا۔ انسان کی جان، اس کی مال، اس کی عزت اور اس کے رائے کو تحفظ دینا، یہ ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد۔ یعنی مومن کی جان، مال اور عزت کی حفاظت، یہ ہے ہمارا مقصد۔ اور یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، یہ قرآن کا وہ عظیم اعلان ہے جو ہر انسان کو چاہے، وہ کسی بھی نسل سے، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی زبان سے، کسی علاقے سے، ایک مکرم اور معزز ہستی بنا دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا اگر خلاصہ دیکھیں تو انسان کو اس کی انسانیت کی بنیاد پر عزت دی جا رہی ہے، اس کی دولت کی بنیاد پہ نہیں، اس کی شکل و صورت کی بنیاد پہ نہیں، اس کی معاشرتی حیثیت پہ نہیں۔ انسان کی جان، اس کی عزت، اس کا دل، اس کے جذبات، سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حرمت میں داخل ہیں۔ آج ہم محرم الحرام جیسے باوقار اور متبرک مہینے میں داخل ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں رکنے، سوچنے اور اپنے رویوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ محرم کا ماحول ہمیں یاد دلاتا ہے اسلام صرف عبادات کا دین ہے ہی نہیں بلکہ اخلاق کا ہے، آداب کا ہے، عدل و انصاف کا ہے، انسانیت کے احترام کا مکمل نظام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی نرمی پیدا کریں، زبان کی شائستگی پیدا کریں، نگاہ کی پاکیزگی کے ساتھ لوگوں کو ان کے مقام کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ خود انسان کو مکرم قرار دے رہے ہیں، تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم کسی کو کمتر سمجھیں؟ ہم زبان سے کسی کا دل توڑتے ہیں، ہم کسی کی عزت نہیں کرتے، ہم اپنی خاموشی سے دوسروں کو تنہا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ تکریم انسانیت کے خلاف نہیں؟ احترام انسانیت کا جو مطلب ہے وہ صرف دوسروں کو یہ نہیں کہ ایذا نہ دیا جائے بلکہ ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، ان کے لیے دل میں نرمی رکھی جائے، ان کے لیے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیری جائے اور ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیرنے کا سبب بنا جائے۔ اور یہ آیت ایک اعلان ہے کہ انسان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ اپنے رب کی طرف سے مکرم ہے، معزز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین و آسمان کی نعمتیں بنائی،
اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ صرف بنا نہیں دی، چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انہیں مسخر کر دیا، وداؤٹ پے وہ تمہارے لیے کام کر رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم بھی دیا، مقام بھی دیا، اسٹیٹس ہے، ایک رتبہ ہے۔ آج جب ہم محرم الحرام کے برکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس وقت میں ہمیں اس عظیم آیت کو صرف زبانی نہیں پڑھنا، بلکہ دل سے سمجھنا ہے۔ ہر انسان کی حرمت، اس کی جان، اس کی عزت اور حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اس کو ہم نے شعوری طور پر آج سمجھنا ہے اور اس میسج کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جانیں، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہیں جیسے یہ دن، مہینہ اور شہر حرمت والے ہیں۔ اور پھر یہ بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کا کیا اخلاق ہوتا ہے، کہ وہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر ہم انسان کی یا کسی مومن کی حرمت کے مظاہر کو دیکھیں، تو ہمیں اس میں ایک مسلمان کی جو عزت ہے، اس کی جان ہے، اس کے مال ہے، اس کی عزت نفس ہے اور اس کی وقار کی حرمت پتہ چلتی ہے۔ اس میں بیسیکلی تین چیزیں آتی ہیں، ایک جان، ایک مال اور عزت، لیکن اس کے علاوہ مزید کافی ڈیٹیلنگ آتی ہے جو عزت ہی میں مزید آگے چلتا جاتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا تھوڑا اس کو دیکھیں کہ مومن کی حرمت ہے کیا، اس کی زندگی کی حرمت۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے مومن کا خون سب سے زیادہ محترم ہے۔ پھر حرمت مال کو اگر ہم دیکھ لیں تھوڑا سا، تو پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال ہی نہیں ہے۔ پھر یہ چوری، یہ خیانت، یہ رشوت، یہ سود، سب مومن کے مال کو نقصان دینے والے حرام افعال ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو اس کی عزت کی بات آتی ہے۔ قرآن مجید میں اس چیز پر بھی کافی زور دیا گیا۔ سورۃ الحجرات کی آیت کا کچھ حصہ آتا ہے جس کا ترجمہ ہے، ایک دوسرے کی عزتیں نہ اچھالو اور برے القاب سے نہ پکارو، یعنی غیبت، بہتان، کسی کی تضحیق کرنا، اس کی پبلک شیمنگ کرنا، یہ سب مومن کی حرمت کے خلاف ہیں۔ پھر اسی حرمت میں مزید چیزیں آتی ہیں، یعنی کسی کی دل آزاری کر دینا۔ ایک مومن کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ پھر کسی کی رائے کو احترام نہ کرنا، یہ بھی اسی کی حرمت میں آتا ہے۔ پھر کسی کے رازوں کو جو ہے وہ اوپن کر دینا، اس کی حفاظت نہ کرنا، یعنی اس کا اعتماد کھو دینا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی کی کردار کشی کرنا، پھر ساتھ ساتھ اس کو آپ جو ہے معاف نہ کریں، یعنی اس کے ساتھ نرم رویہ نہ رکھیں، وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے لیکن آپ اسے عزت نہیں دے رہے۔ ہم پھر اسی حدیث کو دہرا لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجت الوداع کے موقع پر اس خطبے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حرمت جان کی۔ ایک جان کی حرمت، ہم مومن کی حرمت کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کی طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے کعبہ تو بہت عظیم ہے، تیری حرمت بہت بڑی ہے، لیکن مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، محسوس کریں کہ کعبہ کی حرمت، جہاں جانے کے لیے ہم ترستے ہیں، کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا مل جائے تو اسے ہم اپنی آنکھوں سے لگاتے پھرتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن ایک انسان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کو اتنی عزت دی ہے کہ اس کو کعبہ سے بھی زیادہ حرمت اس کی رکھی ہے، لیکن ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، نہ ہم ان کی جان کی قدر کرتے ہیں، نہ ہم ان کی مال کی قدر کرتے ہیں۔ حرمت جان میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما۔ چار باتیں آ رہی ہیں،
جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مومن کو قتل کرنا، یا آج آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں کس کس طرح سے سوسائٹی میں قتل کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو فزیکلی ہی قتل کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ٹارچرز کرنے کے کتنے طریقے ہیں۔ حالانکہ ہر جان قیمتی ہے، مقدس ہے، اور اس میں کوئی بھی جو ہے وہ نہیں رکھا گیا کہ کوئی خاص ایک طبقہ ہی مقدس ہوگا۔ اللہ نے ہمیں جو زندگیاں دی ہیں وہ امانت کے طور پہ دی ہیں۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ انہیں تکلیف دے، نقصان پہنچائے، یا خود اپنی جان لے لے یا دوسروں کی جان لے لے۔ اور جان کا نقصان جو ہوتا ہے نا، وہ صرف جسمانی قتل سے نہیں ہوتا، ذہنی اذیت، یعنی آپ ٹارچر کرتے ہیں، مینٹلی اتنا تنگ کرتے ہیں دوسروں کو، آپ اس کو سماجی دباؤ یعنی سوسائٹی کا پریشر اتنا آ جاتا ہے، زبان سے تکلیفیں پہنچا پہنچا کے دوسروں کی زندگیاں تباہ کی جاتی ہیں۔ ہم ان کو بہت سی مثالوں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، گھریلو تشدد کتنا عام ہے۔ سسرال میں سے جو ہے بہوؤں پر الزامات لگائے جانا، بیوی کے ساتھ شوہروں کے بعض اوقات رویے، یا پھر بزرگوں کا اپنے جو ہے ان کو نظر انداز کرنا، یہ سب ذہنی سطح پر جان کو نقصان پہنچانے والے عمل ہیں۔ یا اس میں مار پیٹ آتی ہے، اس میں گالم گلوچ آتی ہے، اس میں تذلیل آتی ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ حرمت ہے جان کی۔ پھر اس میں مینٹل ٹارچر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں، انہیں گلٹ میں رکھ رکھ کے، انہیں بار بار تانے دے کہ تم نہیں سدھر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات رشتہ دار جو ہیں وہ کسی غریب کو دیکھ کے انہیں غربت کے تانے دے دے کے ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اسے تانے دیے جا رہے ہیں، کسی کی شکل صورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ اتنا مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ انسان آخر کار یا تو خود اپنی جان لے لیتا ہے، یا وہ اس ٹارچر سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اتنی مسلسل شیمنگ کی جاتی ہے، طنزیہ جملے بولے جاتے ہیں، ناکامی کے تانے دیے جاتے ہیں، تو انسان بعض اوقات اتنا ڈپریشن، اتنا انزائٹی، اور اسے پینک اٹیک آنے لگ جاتے ہیں، ان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات لوگ مر بھی جاتے ہیں، اور بعض اوقات اگر وہ جی بھی رہے ہوتے ہیں تو اندر سے وہ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ پریشرز ہیں۔ پھر غیرت کے نام پر دیکھیں کہ ایک دفعہ قتل کیا جاتا ہے، خاندان کی عزت یا غیرت کے نام پر لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے، لڑکوں کو بھی مار دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ قانوناً جرم ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بلیک میلنگ اور بدنامی کے خوف سے موت، بچیاں جو ہیں بعض اوقات غلط راستے پر چل پڑی ہیں، یا کوئی بعض اوقات وہ نہیں بھی چلی تو جھوٹے سکینڈلز بنا کر کسی کی زندگی کو جہنم بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم انسان کو ختم کر دیتا ہے، اور ہم بے خبر ہوتے ہیں، گھر میں رہنے والوں کو بھی بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ہنسی مذاق میں دوست دوست ہیں، کہیں پارٹی ہو رہی ہے، کہیں اچانک سے کسی کو دھکا دے دیا، کہیں اونچائی سے گرا اور وہ ختم ہو گیا۔ اور ایسی بہت سے قصے آپ نے سنے ہوں گے کہ دوستوں میں اچانک سے فائرنگ ہو گئی اور ختم ہو گیا ایک دوست، اور پیچھے رہنے والے جو ان کا گھر ہے وہ سارا ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ یعنی ایک غلط قدم ہے اور زندگی بھر کا پچھتاوا ہے۔ یہ مذاق اگر آپ کسی کی جان لیتا ہے تو اس کی جان کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ دیکھیں ہم اتنے جو ہیں بے صبرے ہوئے ہیں، ہمارے اندر جو ہے بالکل بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے رکشے والوں سے، بائک والوں سے، چھوٹی چھوٹی بات پر ٹکر لگ گئی، معمولی سا نقصان ہو گیا، چند سیکنڈ کا یہ غصہ دوسرے کی جان لے لیتا ہے، لیکن بعد میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خود بھی انسان جیل میں جاتا ہے، دوسرے کا بھی بھائی باپ بیٹا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب قتل کی کچھ قسمیں ہیں جو کہ حرمت جان میں آتی ہیں۔ بعض اوقات مائیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل اپنا جو ہے ان کے اندر سے سمجھے کہ غصہ اتنا زیادہ، پریشر اتنا ہوتا ہے، گھریلو پریشر، سسرال کا، جوائنٹ فیملی میں اکثر یہ معاملات بھی آتے ہیں کہ بچوں پہ غصہ نکال رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بچوں کو غصے میں زور سے مارتے وقت وہ سوچتی بھی نہیں ہے کہ ان کا ایک تھپڑ بچے کے دماغ کو، ان کی کسی جسم کے کسی بھی حساس حصے پر پڑے تو بچے کی جان، اس کی صحت کا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بہت سی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپاہج ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے پرورش کرنے کے لیے اولادیں دی ہیں؟ پھر ہم اس میں اور بھی بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں جو سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں
کہ ہم کسی غریب کو، کسی لاوارث کو، کسی لاچار انسان کو جو ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ آپ کے سامنے دم توڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ بے حسی کی مثالیں ہیں۔ پھر دیکھیں سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ خودکشی کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، کئی جو ہے ہماری یوتھ جو ہے وہ بلنگ کی وجہ سے خودکشی کر لیتی ہے۔ یہ ایک طرح سے نفسیاتی قتل ہوتا ہے، ہم کسی کو شرمندہ کر کے مار دیتے ہیں، یہ بھی حرمت جان کے خلاف ورزی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو تو بالکل ہی حیثیت نہیں دیکھتے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں گھڑی میں کوئی سویپر ہے، کوئی وہ کام کر رہا ہے، صفائی کرنے والے ہیں، ان سے صحیح طرح سے کام نہیں ہوا، ہم چیخنا چلانا، ان کو جو ہے وہ پاؤں سے دھکا دے رہے ہیں، یعنی ہم نے دوسروں کی جان کو کم قیمتی سمجھ رکھا ہے، حالانکہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مقدم بنایا ہے۔ اور یہی ہم نے آج سیکھنا ہے کہ ہم نے ہر ایک کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہر ایک کی جان کی قدر بھی کرنی ہے، اس کے مال کی اور اس کی عزت کی بھی قدر کرنی ہے۔ پھر بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر لوگ قرض کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، بے روزگاری ہے، ان کو اتنی تانے دیے جاتے ہیں، ایون گھر میں سے تانے ملتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کاروباری نقصان ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، فاقہ ہونے کی وجہ سے۔ کیا ہم نے کبھی ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی؟ اور ہمارے ارد گرد کئی مثالیں ہوتی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، کیا ہم نے کبھی ان کے درد کو بھی سنا ہے؟ بلکہ ہم تانا دینے والے بن جاتے ہیں۔ ہماری یہ جو بے حسی ہے نا، یہ بھی حرمت جان کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے تو اسے قتل نہیں کیا، اس نے تو خودکشی کی ہے، لیکن ہم اس کے دکھ کو سن کے اس کو ہلکا کر سکتے تھے، جہاں ہماری اپروچ تھی ہم اس کو کچھ تھوڑا بہت مدد کر سکتے تھے، لیکن ہم بے حس بنے تو یہ ہم اس کے قاتل کہلائے۔ پھر یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں، یا پھر بیوہ ہو جاتی ہیں، یا پھر کوئی ایسی عورت جس کا رشتہ نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کو معاشرہ جو ہے تانے دینا شروع کر دیتا ہے، خاندان والے، ان کی زبانیں جو ہیں اس کے خلاف چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس سے بھی وہ جو ہے ذہنی دباؤ آتا ہے، یعنی مینٹلی طور پر آپ اس کو ہیرس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی خودکشی کر لیتی ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑا، جبکہ ان کے بھی یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ خودکشی کر رہی ہیں۔ خودکشی دنیا کے مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ خودکشی آخرت کا خسارہ ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو دنیا میں خود کو قتل کرے گا وہ جہنم میں اسی طرح خود کو قتل کرتا رہے گا۔ یعنی ہمیں جو پورا میسج ملتا ہے وہ اپنی جان کی حفاظت بھی کرنا ہے اور دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ خود کی جان کو بھی، اپنے آپ کو بھی رسپیکٹ دیں، اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیں کہ میری جان کوئی قیمتی نہیں ہے، میں جب چاہوں مر جاؤں۔ بعض اوقات بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے یہاں پر، اور مائیں بھی یہ بات کر رہی ہوتی ہیں تمہاری وجہ سے میری زندگی عذاب ہو گئی ہے، اس سے تو بہتر ہے مر جاؤں، میں مروں گی تو تمہیں پتا چلے گا، احساس ہوگا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ حرمت جان کی خلاف ورزی ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم جو ہے اتنے سخت دل ہو چکے ہیں اور بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے ایکسیڈنٹل سچویشن سامنے آتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور وہ ویڈیو جو ہے وائرل کر کے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت ہم نے کارنامہ کر دیا، حالانکہ یہ لاپرواہی کئی جانیں لے چکی ہے۔ اگر ہم ایک زخمی کو اس ٹائم ہاسپٹل پہنچا دیتے شاید وہ بچ جاتا، لیکن ہمیں فیم کی عادت پڑ گئی ہے، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم اپنی خوشی کے موقع پر کوئی بھی سیلیبریشن ہے ہم اس پہ اتنی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتش بازیاں ہو رہی ہیں، جو ہے ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے، وہ بھی کئی لوگوں کی جان لے لیتے ہیں۔ کیا ہماری خوشی کسی کی موت کی قیمت پر ہونی چاہیے؟ پھر ہم دیکھیں کہ نقلی ادویات، یعنی ہر قسم کی ایسی جو ہے چیزیں بیچنا، ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ بیچ دینا، لیکن ہم دوسروں کی جان کی حرمت کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے نا، ہمیں تو صرف مال کا نشہ ہے، ہمیں پیسہ کمانا ہے۔ پھر ڈرگز، ان چیزوں کی طرف بھی ہم دیکھیں، اس پہ بھی دیکھیں تو یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ تمام ایسی چیزیں بیچنا، حالانکہ اس پہ بین ہونا چاہیے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ پھر ہم دیکھیں کہ بعض اوقات جو ہے نا ہم ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں رشتوں میں، ایموشنل بلیک میلنگ، اگر میری نہ سنی گئی تو میں نے مر جانا ہے،
اگر میرا یہ کام نہ ہوا تو میں نے مر جانا، میں نے گھر چھوڑ جانا، میں نے زہر کھا لینی ہے، یہ دھمکیاں دے دے کے خود کے لیے بھی خطرہ پیدا کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی جو ہے وہ ذہنی دباؤ میں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب اگر ہم ان کو آل اوور دیکھیں تو ہمیں جو خلاصہ ملتا ہے نا اس چیز کا وہ یہی ہے کہ جان صرف گولی سے نہیں جاتی، آپ کسی کو بلٹ سے نہیں مارتے، بلکہ آپ کے رویے، آپ کی زبان، آپ کا نظر انداز کرنا، یہ سب ظلم ہے اور یہ انسان کو ختم کر دیتے ہیں۔ جان جو ہے وہ صرف گوشت اور خون کا نام نہیں ہے، یہ امانت ہے جو صرف اللہ دیتا ہے اور وہی واپس لے سکتا ہے۔ ہمیں اس میں جو میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جان کی حرمت کو بھی پہچانیں اور دوسروں کو بھی، کسی کو بھی اتنا دکھی نہ کریں کہ وہ آپ کی وجہ سے اپنی جان لینے پر مجبور ہو جائے۔ پھر ہم دیکھیں کہ اس میں جو دوسرا آتا ہے حرمت کے حوالے سے، انسانی جان کے بعد انسان کے مال کی حرمت ہے۔ مال جس کو ہم کہتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے، میری مرضی، میں جو مرضی کروں، لیکن نہیں، مال کی حرمت دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور یہ ناحق طریقے سے کھانا کیا ہے؟ کسی کا ذاتی مال، جائیداد، اس کی گھاڑی، اس کا زیور، اس کے کپڑے، خواہ وہ آپ چوری کر کے لیں، چاہے غبن کر کے لیں، چاہے ڈاکہ ڈالیں، چاہے چھینا چھپتی کریں یا زبردستی کسی طرح بھی لیں، یہ سب حرام ہے۔ پھر یہ بھی اس میں شامل ہے کسی کی امانت اس کو واپس نہ کریں یا خراب کر کے اس کو دیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے کا مال مذاق میں یا چلاکی سے لینا بھی حرام ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے نا، یہ پوری انسانیت کو پیغام دیتی ہے۔ یہ اگر ہم اس آیت پر عمل کر لیں نا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ، تو یہ پوری انسانی معیشت اور معاشرت کی بنیاد ہے۔ اب ہمیں اس کو اگر دیکھیں تو اس کی بھی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں جن کی تفصیل ہم دیکھیں گے یہ پورے آج اس میں، کہ کس کس طریقے سے ہم مال پر دوسروں کے قبضہ کرتے ہیں، جبکہ ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نے کبھی رشوت نہیں لی، میں نے کبھی کوئی اور غلط کام نہیں کیا۔ تو اس میں ہم دیکھیں تو بعض اوقات دوستی کے نام پر، محبتوں کے نام پر، جوائنٹ فیملی کے سسٹم میں رہتے ہوئے نعرے لگا لگا کر دوسرے کی چیز اس کی مرضی کے بغیر اٹھا لیتے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر تو میرا حق ہے، یہ تو میری دوست ہے، یہ تو میری بہن ہے۔ کہ آپ نے اس سے اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ برا محسوس کرے گی، آپ کو اس چیز کا پتہ ہے لیکن آپ اس کو خود ہی کہہ دیتے ہیں اس کو تو برا نہیں لگتا، یہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، یہ تو میری کزن ہے۔ یعنی یہ سب لیم ایکسکیوزز ہے، خود ساختہ بہانے ہیں۔ پھر بعض اوقات شوہروں کو دیکھیں کہ بیوی کا مال ان کی مرضی کے بغیر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی حرمت مال کے مترادف ہے۔ حق محل کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اکثر مائیں بچوں کو سکھا کے بھیجتی ہیں کہ پہلے ہی معاف کروا لینا، بیٹیوں کو بھی یہ گھر سے ہی سکھا دیا جاتا ہے کہ تم نے معاف کرنا ہے، جبکہ حق مہر کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت کا حق ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ ہماری سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہم نے خود ہی سے پلانڈ کی کر رکھی ہیں، یعنی کسی کے مال کو ہم سمجھتے ہیں وہ میرا مال ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کام کرواتے ہیں مزدور سے لیکن اس کی اجرت نہیں دیتے، حالانکہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ یہ معاشرے کی ایک عام مثال ہے، اپنی کمٹمنٹ سے پھر جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں، کل لے جانا، کبھی کہتے ہیں کہ اچھا تم نے صحیح کام نہیں کیا اس لیے 10,000 پہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے لیکن آپ اس کو 7,000 دے رہے ہیں۔ کبھی آپ کچھ اور بہانے بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تم نے سلائی اچھی نہیں کی، کبھی کسی سے صفائی والی سے صحیح کام کروا کے کہتے ہیں یہ حصہ چھوڑ دیا تھا اس لیے میں تمہارے کٹ کر رہی ہوں پیسے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مال کسی کا ہڑپنے والی چیزیں ہیں۔ یہ آپ نے چوری نہیں کی، آپ کہتے ہیں میں تو چور نہیں ہوں، لیکن آپ نے غبن کی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے اس سے رشوت نہیں لی، لیکن یہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے اس کا مال کھایا ہے جبکہ آپ کی کمٹمنٹ ہوئی تھی۔ اور چوری کی سخت سزا ہے، مرد یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات یہ بھی کہ دین والوں کے ساتھ بھی اکثر ایسے کیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ ٹیچر ہیں تو آپ تو دین کا کام کر رہے ہیں نا، آپ ثواب سمجھ کر پڑھا دیں، یعنی دین کو استعمال کر کے کسی کا حق کھا جانا، یعنی آپ اس کو ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔
پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بحث و مباحثے کرنے لگ جاتے ہیں، آپ نے کام کروا لیا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں جتنی اس سے میں بحث کر لوں اور کام کر مطلب پیسہ اپنا جتنا چھڑا لوں، تو یہ سب جو ہے ظلم ہے، خیانت ہے، ان کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، محنت کش کی بد دعائیں لگ جاتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں جو شخص کسی کا مال چوری، غصب یا دھوکہ دہی سے لیتا ہے، اللہ کی لعنت اور جہنم کی وعید ملتی ہے، رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص مال غنیمت میں خیانت کرے گا، قیامت کے دن وہ چیز اس کے گلے میں لٹکتی ہوگی، اگر اونٹ ہوگا تو وہ بولتا ہوگا، اگر گائے ہوگی تو وہ آواز نکال رہی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ بھی چیخ رہی ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچا جاتا ہے، اس میں بھی ہم یہ سب جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ بچوں کی بچپن سے ٹریننگ کرنے کا کام ہے۔ ہم بحیثیت عورت، ہم کے مال کا قصہ ہم نے تو کبھی کسی کے زیادتی نہیں کی، جبکہ پچھلی کئی مثالیں ہم دیکھیں تو ہر ایک مثال میں مجھے اپنا آپ نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں تجارت کی جہاں بات آتی ہے تو اس میں ہمیں اپنے بیٹوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے بھائیوں کی ایسی ٹریننگ کرنی ہے، انہیں بتانا ہے کہ برکت اٹھ جائے گی، دنیا میں بھی تمہارے مال سے برکت جائے گی، آخرت میں بھی انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی مسلمان کے مال پر جھوٹی قسم کھا کر قبضہ کرے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ دنیا میں آپ امیجن کریں کسی پر غصہ ہو، ماں کوئی اگر بچے پہ غصہ آیا ہو، بچے کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ چھپتا پھرتا ہے کہ ماما کا غصہ جو ہے وہ تھوڑا کول ہو جائے، کسی سے سفارشیں ڈلوا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب، اس کا غصہ، اور اس کے کس کے لیے؟ یہ دنیا کے لیے، جو دنیا کے بارے میں ہے کہ دنیا میں برکت ہی نہیں رہنی، اس مال میں برکت ہی نہیں رہنی، تو پھر کیوں ہم ایسا مال اکٹھا کریں؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ۔ اب اس میں بھی چار چیزیں آتی ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں قیامت کے دن، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب وجہ کیا ہوئی ہے پیچھے کہ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو، اور ہم نے ابھی جھوٹی قسموں کی بات کی ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کے ایسی چیزیں بیچنا جس میں ہم منافع زیادہ کما لیں۔ بعض اوقات سنا ہوگا باجی بچتا ہی نہیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ حدیث کے مفہوم سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام کر دی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو۔ اب یہ جو معمولی چیز ہے نا، اس چیز کو ذرا سا دیکھ لیں، کسی بچے کا کھلونا، کوئی پین، کوئی ربڑ، یہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں لیکن وہ اسکول سے جب واپس آتے ہیں تو ان کے بیگ میں یہ کافی چیزیں ہوتی ہیں، اور مائیں جو ہیں وہ آنکھ چراتی پھرتی ہیں کہ چلو بیگ تو بھرا ہوا ہے نا، جیومیٹری تو اس کی بھری ہوئی ہے نا، حالانکہ یہ بچپن سے ٹریننگ ہونی چاہیے۔ پھر یوں دیکھیں کہ بعض اوقات کسی کے فریج سے چاکلیٹ لے لینا، فروٹ بغیر پوچھے لینا، یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ۔ کسی آفس میں بغیر اجازت دوسرے کی جو اسٹیشنری ہے اس کو یوز کرنا، یا پھر اس کو گھر لے آنا، کیا ایک معمولی سا پین ہی تو ہے، کیا ہو گیا اس میں، کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن نہیں، یہ وہی ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کیا وہ معمولی سی چیز ہو تو آپ نے کہا وہ اتنا سا بھی، درخت کی ایک شاخ بھی ہو، وہ بھی ہے اس میں شامل۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم بعض اوقات پرنٹر ہمارے آفس ورک کے لیے ملا ہوا ہے، ہم اس سے اپنی ذاتی استعمال کے لیے پرنٹس کر رہے ہوتے ہیں، بچے ایک دوسرے کی چیزیں چپکے سے لے لیتے ہیں، بہن بھائیوں کی لے لیتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بہن بھائیوں میں تو یہ چلتا ہی ہے، جبکہ اسلام کیا ہمیں کہتا ہے کہ اجازت کے بغیر کوئی چیز لینا چوری ہے، چاہے وہ گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اگر ہم اسے تھوڑا سا مزید ایلیبریٹ کریں تو خاندانی لیول پر اگر ہم جا کے دیکھیں تو ایک دوسرے کے حقوق پر ہم بڑا ڈاکے مارتے ہیں، وراثت میں حق مارا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے بہن بیٹی کو، تمہیں تو ہم نے جہیز دیا تھا، اب جائیداد میں تمہارا کیا حصہ؟ حالانکہ یہ ظلم ہے، یہ مال کی حرمت ہے، یہ ہندوانہ طریقہ ہے، یہ اسلامک کلچر نہیں ہے، اسلام اس کا درس نہیں دیتا۔ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بوڑھے والدین کا پینشن کا مال ہم خود رکھ لیتے ہیں کہ جی ہم تو سنبھالتے ہیں ابا جی کو تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اسے ہم نے اپنی پوری شاپنگ کرنی ہے، بہانے بازیاں،
ابا جی بڑے کمزور ہو چکے ہیں، انہوں نے اب کیا کرنا ہے، ان کی کیا ضروریات رہ چکی ہیں۔ پھر اس میں اور بھی کئی مثالیں آتی ہیں، بھائی بھائی کا حق کھا جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے، قطع تعلق ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر مزید اس کو تھوڑا دیکھیں، تجارتی لیول پر اگر ہم جا کے دیکھیں تو بازاروں میں ہم دیکھیں خرید و فروخت میں ناپ تول ہو رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، نقلی چیزیں بیچنا۔ آج ہم دیکھیں آن لائن خریداری، ہم ان حالات کا سامنا ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، منگوایا کچھ تھا، آیا کچھ اور ہے۔ اور پھر اب اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ تمام فیک ریویوز وہ سامنے رکھ کے لوگوں کو جو ہے ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ پھر ایڈوانس پیمنٹ کا دھوکہ بڑا ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ تو غائب، جہاں سے ہم نے وہ ویب سائٹ دیکھی تو وہاں پر وہ ہے ہی نہیں۔ سیل کے نام پر آپ دیکھیں کہ جھوٹ کتنا بولا جاتا ہے، چیزوں کی قیمتوں کے ٹیگ بدل دیے جاتے ہیں، قیمتیں بڑھا کر ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ تمام مثالیں اگر ہم دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ڈیجیٹل آج کل چوری کے بڑے طریقے آ گئے ہیں، مال کی حرمت کی جو سمجھیں کہ جدید شکل ہے وہ ڈیجیٹل چوری، بغیر آپ دیکھیں خریدے جو ہے وہ چیزوں کو استعمال کرنا، آن لائن جو ہے کورسز، کتابیں، یہ سب چیزیں، وائی فائی، بجلی، گیس، موبائل چارجنگ کرنا کہیں سے، فری سروسز کا ناجائز استعمال کرنا، یہ سب چوری کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ ہم اس کو بہت فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، عام معمولی باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ اکیڈمک دیکھیں تو نقلیں مارنا، کسی کی اسائنمنٹ جمع کروا دینا، اس کو کاپی پیسٹ کرنا اور کہنا یہ میں نے میری محنت ہے، جبکہ وہ محنت کسی اور کی ہے۔ یہ علم اور محنت دونوں کی چوری۔ دیکھیں جعلی ڈگریاں، جعلی ریزلٹ، اور ان کے ذریعے جاب حاصل کرنا، اب اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، پورے سسٹم سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ پھر ایسے ان پروفیشنل لوگ آتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں سے بھی اور ان کی عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں، یہ سب حرمت مال میں شامل ہوتا ہے۔ اب یہاں آ کر ہم دیکھیں کہ اب ایک عورت ہونے کے ناطے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایسی ٹریننگ کرنی ہے، ہم نے باتیں محفلوں میں ڈسکس کرنی ہے، اپنے بھائیوں سے، اپنے شوہروں کو بار بار حلال کمائی پر اکسانا ہے، ان سے ایسے جو ہے ہم نے مطالبے نہیں کرنے کہ مجھے نہیں پتا جہاں سے مرضی لا کے دو، میری فلاں دوست نے اتنے کا سوٹ پہنا ہے، فلاں برانڈ سے پہنا ہے، مجھے بھی چاہیے۔ پھر ہم انہیں حرام پر اکساتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے مال ہڑپتے ہیں۔ پھر وہ ہم کہتے ہیں ہمارے تو جو ہیں شوہر، ہمارے بچے بڑے نیک ہیں، وہ تو کبھی چوری نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، رشوت بھی لی جاتی ہے، سود بھی لیا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں، جھوٹ بول کے مال بیچا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ گھر والوں کے خواہشات پوری کی جائیں۔ تو بطور ماں اور بطور بیوی ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کی ایسی ٹریننگ کی جائے، اور خاص طور پہ دعا کا اہتمام کرنا ہے کہ یا اللہ میرے شوہر، میرے بچوں اور خاندان کو حلال روزی، سچائی اور دیانت کی زندگی عطا فرما۔ آپ دیکھیں کہ اگر عورت حلال مال میں خوش رہے گی نا، تو وہ سچائی اور ایمانت داری اور تقوی کو فروغ دے گی، اور اگر وہ حرام مال کو بخوشی قبول کرتی رہے گی تو وہ اس گناہ میں برابر کی شامل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ہم نے اس کو دیکھا کہ حرمت مال جو ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو عزت کی حرمت کی بات آتی ہے کہ کسی کی عزت کو ہم کیسے پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ عزت کے بارے میں اگر دیکھیں نا تو انسان کی فطری ضرورت ہے، کھانے پینے سونے کے بغیر تو انسان چند دن جی ہی لیتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں ذلت ہو، تحقیر ہو، رسوائی ہو، پھر وہ نہیں جی سکتا۔ اسلام میں جو عزت ہے نا، یہ ایک مقدس امانت کی حیثیت ہے۔ کسی انسان کی عزت کو مجروح کرنا، اسے ذلیل کرنا، شرمندہ کرنا، اس کی شہرت کو نقصان دینا، یہ اسلام کے نزدیک بدترین گناہ ہے، اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ غیبت کر کے، چغلیاں کر کے، بہتان بازی کر کے، مذاق اڑا کے، طنز کر کے، جھوٹے الزام لگا کے، دوسروں کے سیکریٹس اچھال کے، سوشل میڈیا کے ذریعے میمز بنا کے، اور لائیو مذاق، یہ سب چیزیں جو ہے یہ عزت کی حرمت میں آتی ہیں۔ جبکہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، جیسے آئینہ ہمیں ہمارا اصل چہرہ دکھاتا ہے نا، ہماری خوبیاں بھی دکھاتا ہے، ہماری خامیاں بھی دکھاتا ہے، اسی طرح مومن جو ہے وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کو غلطی بھی بتاتا ہے، اس کی بھلائی بھی چاہتا ہے، اس کی اصلاح بھی کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کا دفاع بھی کرتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اس تصویر میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے چیک کرنا ہے کہ کیا میں دوسروں کی عزت کرتی ہوں۔ اگر ہم اس کو ہی تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں تو عزت کی دھجیاں اڑانے کی کون کون سی مثالیں ہیں۔ ایک نظر میں ہم دیکھیں تو اس میں غیبت آتی ہے،
کسی کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کرنا، تجسس آتا ہے، جاسوسی آتی ہے، کسی کے فون چیٹس یا گھر کے معاملات میں جھانکنا، دوسروں کی پرائیویسی توڑنا، ان کی ٹو میں رہنا، دروازہ کھلا ہو تو اندر جھانکنے لگنا، کسی کی اسکرین شاٹ لے کے دوسروں کو دکھانا، پھر بہو کی خفیہ نگرانی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عزت کی حرمت میں آ رہا ہے۔ پھر چغلی، ایک دوسرے کی بات دوسروں پہ پہنچا کر فساد پیدا کرنا، بہتان لگانا، جھوٹے الزامات، نہیں نہیں اس کے بیچ تو کچھ چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کا کوئی چکر ہے۔ پھر دیکھیں، لان تان کرنا، گالم گلوچ کرنا، دوسروں کو تانے دینا، شرمندہ کرنا، یہ سب حرام ہے۔ زبانوں سے ہم دوسروں کا زخم دے رہے ہوتے ہیں، طنز کرتے ہیں، بار بار شرمندہ کرتے ہیں، تم تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ کتنا کامن جملہ بولا جاتا ہے۔ بغیر تحقیق کے کسی کے کردار پر حملے کرنا، الزام لگانا، پھر اب تو سب سے بڑے بات ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ذلیل کرنا۔ اور ہماری سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہر ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں لگا ہوا ہے، کیوں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ ہماری نظر میں صرف ہم محترم ہیں، صرف تین کیریکٹر ہمیں نظر آتے ہیں: آئی، می، مائی سیلف، باقی سب اس سے پیچھے ہیں، سب اس سے نیچے ہیں، کیونکہ میری ذات بہت بڑی ہے۔ اب ہم دیکھیں تو کہاں سے عزت کی دھجیاں اڑنی شروع ہوتی ہیں؟ اپنے زبان کے غلط استعمال سے۔ اور اس میں ہم دیکھیں سب سے پہلی کیٹیگری آتی ہے غیبت۔ غیبت جو ہوتی ہے وہ دوسروں کی عزتیں اچھالنا، ان پر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ وہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا؟ تم اسے پسند نہیں کرتے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، پھر توبہ کرو، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ اچھا، یہ غیبتیں ہوتی کیوں ہیں؟ غیبت کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بنیادی وجہ ہوتی ہے حسد، اپنی ذات پر گھمنڈ، تکبر ہونا۔ اور غیبت کرنے والا، اکثر ہم دیکھیں اس میں بھی مائیں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہیں، بچوں کو شروع سے ہی غیبت کا عادی بنا دیتی ہیں، انہیں کہتی ہیں جاؤ دادی اور پھپھی کیا باتیں کر رہی ہیں ذرا سن کے آؤ، جاؤ چاچو نے ہمارے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی۔ اور یہ چیزیں ہم بچپن سے جب بچوں کو سکھاتے ہیں تو وہ بڑے ہو کے کیسے پوزیٹو تھنکنگ ان کے اندر آ سکتی ہے؟ وہ کیسے، ان کے آئیڈیل کون ہوں گے؟ ان کو ہم نے کیا سکھایا؟ تجسس کرنا، غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا۔ تو یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جو ہر ایک ماں کو اس ٹائم پہ اپنے بچے کے بہترین کردار سازی کرنی ہے۔ پھر بعض اوقات عورتیں جو اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، میں تو اسے خوش ہی نہیں، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، میری تو اس نے کبھی بات ہی نہیں مانی۔ اور غیبت اصل میں جس عمل کو کہتے ہیں نا، وہ یہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات کرنا جو اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اسے برا لگے، چاہے وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو۔ اب اب اگر بات سچ ہے تو وہ غیبت ہے، اگر بات سچ ہی نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہے، جھوٹا الزام ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں اگر ہم سامنے دیکھیں، ہم کسی کی غیر موجودگی میں کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے سامنے ہم ایسا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بڑی مغرور ہے، کسی سیدھے منہ بات نہیں کرتی، مے بی اس کے اندر ایٹیٹیوڈ نہ ہو، وہ اس کی عادت ہو، وہ اس کی فطرت ہو۔ پھر ہم اس کی کسی کی شکل و صورت پر، اب کسی کی ناک لمبی ہے اور حقیقتاً لمبی ہے کہہ رہے ہیں، ہم اس کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سب چیزیں ملتی ہیں، غیبت، مذاق اڑانا، یہ چغلی، یہ بہتان، یہ سب آپس میں سمجھیں تو تمام اخلاقی برائیاں ہیں۔ اور انہی اخلاقی برائیوں کی وجہ سے عزتیں نیلام ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ حدیث میں اگر ہم دیکھیں، یہاں پر ہمارے سامنے اسکرین پر آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے تو اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کرے گا۔ ہم اس کے اگر امپورٹینس کو سمجھیں تو ہم میں سے تو کوئی بھی کسی کی عزت نہ اچھالے، ہم تو خود شامل ہو جاتے ہیں، ایک بات کر رہا ہوتا ہے، ہم ساتھ اس کے لقمے دے رہے ہوتے ہیں، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ساس بہو کی باتیں کر رہی ہوتی ہے تو دوسری بہو بھی آ کے ساتھ تھوڑا سا مسالہ ڈال دیتی ہے، اگر وہ کسی اور سے اپنی دوست سے بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی بہوؤں کی باتیں لے کے بیٹھ جاتی ہے، ہاں، اور پھر وہ بہو باتیں کر رہی ہے تو وہ کہتی ہے میری ساس تو ہے ہی ایسی، مجھے تو کبھی انہوں نے خوشی ہی نہیں دی۔ مطلب ہم دیکھیں تو ہم اس میں برابر شامل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ سمجھیں کہ مسئلہ بن چکا ہے، ہمیں
ٹیسٹ آتا ہے اگر ہم غیبتیں کرتے ہیں، تو اس سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ یہ عزت اچھالنے والی بات ہے۔ اس کے بارے میں ایک، اگر ہم دیکھا جائے جس سے ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، تو وہ اس کی سزا کو نوٹ کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملے کرتے تھے۔ اب یہاں پر مجھے اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر کتنا کنٹرول کر چکے ہیں، اور چونکہ ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں احترام انسانیت، یعنی ہر انسان کی ایک عزت ہے، تو اس کی عزت کی ہم کس طریقے سے دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس سے ہم نے باز آنا ہے۔ اور اس میں دوسری جو چیز شامل ہوتی ہے وہ مذاق کرنا، تذلیل کرنا، بدنامی کرنا، کسی کی لباس، کسی کی شکل، اس کے چال، اس کی سٹائل پر برے جملے کسنا۔ مثال کے طور پر کہنا یہ تو دوپٹہ ہی نہیں صحیح طریقے سے لیتی، پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہے، کیوں باز نہیں آتی ایسی حرکتوں سے۔ کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو عیب نکالنا، اس کی تانے دینا، کسی کی نقلیں اتارنا، یہ سب چیزیں مذاق اڑانے میں شامل ہوتی ہیں۔ اور یہ سب چیزیں حرام ہیں، ممنوع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر پابندی لگائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی دوست، کوئی دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ اس پوری آیت کو اگر ہم دیکھیں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے، جس کا ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، ایمان کے بعد گناہ کا نام بہت برا ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کی الگ الگ کیٹیگریز کو علیحدہ علیحدہ پکارے ہیں، کیونکہ یہ بیماری جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ایمان والوں کو پکارنے کے بعد اللہ آگے کیٹیگری نہیں دہرائی، لیکن ہمیں بحیثیت عورت اس عادت سے باز آنا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ کیا کرتی ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، یہ حرکتیں، یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ پھر اس میں ہی مزید دیکھیں تو چگلیاں کرنا، ہم دیکھتے ہیں چگلی بھی ہمارے ہاں کامن، اس چیز کو، اس عمل کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اور چگلی کی سمپل سی ڈیفینیشن یاد رکھیں، جب کوئی شخص ایک کی بات دوسرے تک اس نیت سے پہنچائے کہ ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، بدگمانی ہو، فساد ہو، تو یہی چگلی ہے۔ دو لوگوں کے درمیان دشمنی ڈالنا، یا بات کو مروڑ تروڑ کر بڑھا کر بغیر موقع کے کسی اور تک پہنچا دینا۔ وجہ پیچھے کیا ہوتی ہے، ریزن کیا ہے، تعلقات خراب ہوں، یعنی وہ پھر وہی بات ہے، حسد ہے، تکبر ہے، اور اپنی ذات ہے آگے۔ اصلاح کا مقصد نہیں ہوتا، دوسروں کی بدنامی کرنا ہوتا ہے، اور یہ سخت گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیں جس کو یہیں پر بتا دیا گیا کہ تم نے تو جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ تم چگلیاں کرتے ہو۔ اور ہم میں سے ہر ایک یہ بچپن سے بچوں کو جب شارٹ کورسز بھی کروا رہے ہوتے ہیں نا، یہ حدیث یاد کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن امپورٹنس نہیں بتاتے، اس کی جو ہے فہم نہیں ہوتا، اس کی سمجھے کہ امپلیمنٹیشن نہیں کروائی جاتی عملی طور پر، ہم خود کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بچوں کے سامنے بیٹھ کے پورے خاندان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر وہی چیزیں سمجھتے ہیں اور وہی وہ کرتے ہیں۔ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں، بہو ساس کی باتیں بڑھا رہی ہیں، اگر نہیں تو وہ دوسرا جو ہے وہ مسالے لگا کے ان کی باتیں بڑھا رہا ہے تاکہ دونوں میں جھگڑا ہو۔ اب دیکھیں کولیگز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ فرینڈس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، کسی دوست کو جا کے دوسرے کی بات بتانا تاکہ ان کی دوستیاں خراب ہو جائیں۔ پھر خواتین میں دیکھیں کہ سسرال کی باتیں میکے میں جا کے ایسے بتاتی ہیں کہ جو ہے میکے والے سسرال والوں سے بدگمان ہی رہتے ہیں، جب داماد گھر آتا ہے وہ ان کو رسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ مطلب ہم دیکھیں تو اس کی بہت سی مثالیں ہمیں اپنے ارد گرد سوسائٹی میں آرام سے مل جائیں گی، لیکن اصل میں ہمیں کرنے کا کام کیا ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو چغل خور ہے، یہ جو نمام ہے نا، اس نے جنت میں نہیں جانا۔ جنت جو کہ ہماری دنیا گزارنے کا مقصد ہی جنت میں جانا ہے، اس میں اس نے جانا ہی نہیں ہے، تو اس سے آج ہی باز آ جائیں۔ اس میں تمام وہ چیزیں شامل ہیں، اور یہ پتہ ہوتا کب ہے، خاص طور پہ غصے کے وقت اور انتقام کے وقت تو ہم بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اس ٹائم ہم خوب چغلیاں کرتے ہیں، اور وہ اس میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہم نہیں دیکھتے کہ خاندان ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، دوستوں کی دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں، جابس چھوٹ رہی ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہمارے دل کی تسکین ہو جائے۔
اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ قبر کا عذاب بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. اس سے ہمیں باز آنا ہے، اپنی بھی ٹریننگ کرنی ہے، اپنی اولادوں کی بھی ٹریننگ کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بہت بڑی غلطی کی بنا پر نہیں ہو رہا. ان میں ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا. پھر جو ہے حرمت عزت میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بہتان ہے. مثلا بہتان لگانا، جھوٹا الزام لگانا، یہ عموماً ہمارے یہاں عام بن چکا ہے. فلاں کی بیٹی کا فلاں کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اس نے جو ہے نا اتنا اپنے شوہر کو قابو میں کیا، لگتا ہے اس نے کوئی جادو کروایا ہوا ہے. ہاں ان کے گھر میں نہ جانا لگتا ہے آسیب ہے، جنات کا سایہ ہے، ان کی رات کو ایسے ہوتا ہے، فلاں فلاں فلاں، جو ہماری زبان بولنا چاہتی ہے ہم بولتے جاتے ہیں. نوکرانیوں پر جھوٹے چوری کے الزامات لگا دے، بہتان لگانا اپنے مقصد کے لیے. کچھ بھی نہیں ملا تو محلے والوں کو کہہ دینا فلاں کی نظر لگ گئی، میرا بچہ بڑا بیمار رہتا ہے، وہ میرے بچے کو بڑے غور سے دیکھتی ہے. الزام کسی کے کردار پر بغیر ثبوت کے لگا دینا، ایون یہاں تک کہ دین والوں پر بھی الزام، کسی کی نیکی کو، کسی کی عبادت کو منافقت یا ریاکاری کا نام دے دینا. ہاں، کیا آپ ان کے دل میں رہتے ہیں یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرقان دے رکھا ہے یا آپ کو اتھارٹی دے رکھی ہے اسے جنت جہنم میں بھیجنے کی؟ ہم کیسے کسی کا جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی عبادت کر رہا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں اگر ہمیں پتا چلے فلاں جو ہے دینی طبقہ جو ہے یا اس میں فلاں شخص کو تھوڑا سا سٹیٹس مل رہا ہے، اس کو کوئی عزت مل رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں بڑے دیکھیں دکھاوا کرتے ہیں. کچھ نہیں ہے ان کے اندر، یہ سب جھوٹی نمائش کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بہتان ہے. بہتان بھی بہت ہی سمجھیں کہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے باز آئیں، اپنی خود جو ہے اس چیز کو سمجھیں. کیونکہ اگر ہم اس کے عذاب کے بارے میں سمجھیں نا تو وہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی اگر میں مفہوم ہی تھوڑا سا بتاؤں تو جہنمیوں کی پیپ میں ڈالا جائے گا وہ شخص جو کسی پر الزام لگائے گا، وہ ایسی بات کسی کے بارے میں کہہ دے جو اس میں نہیں تھی. اور یہی تو ہے بہتان، یہی تو ہے الزام لگانا. تو حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کی پیپ میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز نہ آ جائے. تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان تمام برائی اور یہ تمام اخلاقی برائیاں جس کی وجہ سے جو ہے ہم دوسروں کا تماشا بنا رکھتے ہیں اور اپنے سیٹسفیکشن کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں تو تانا دینا کتنا عام ہو چکا ہے، کتنا معمولی سمجھتے ہیں ہم تانے دینا. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی اولادوں کو نہیں چھوڑتے، بڑوں کو تو چھوڑو بڑی دور کی بات ہے، اپنی اولادیں اپنے بچوں کو ہم تانے دے رہے ہوتے ہیں. تم کبھی نہیں سدھر سکتے، تم نہیں کچھ کر سکتے، تمہارا کوئی نہیں جو ہے کامیابی تمہارے لیے نہیں لکھی ہوئی. بیوی کو آپ دیکھیں شوہر تانے دے رہے، بعض اوقات کسی کے ماضی کے تانے دیے جا رہے ہیں. تم تو کچھ تم تو فلاں یہ کام کرتی تھی اب بڑی دینی بن کے بیٹھ گئی، تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہ سکھایا ہے. یہ کیسے عموماً بولے جانے والے جملے ہیں؟ یعنی اعتماد، اس کی عزت، اس کی جو ہے مجروح کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بیویاں شوہروں کو ان کی کمائی کی، ان کی جاب لیس ہونے کے تانے دے رہی ہوتی ہیں. ان کو تانے دیتی فلاں کا شوہر دیکھو کتنی تنخواہ لاتا ہے، ان کے تو عیش ہیں، ان کی تو مزے ہیں، اور تم تو ناکام ہوئے بیٹھے ہوئے. یعنی مرد کی عزت ہی نہیں ہے، ان کو معاشی تانے دیے جا رہے ہیں، ان کی شخصیت کو تباہ کیا جا رہا ہے. ساسوں کے رویے اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو بہوؤں کو تانے دے رہی ہوتی ہیں تم کیا جہیز لے کے آئی ہو، میری دیورانی کی بہو تو فلاں، اس کا تو فلاں مل گیا، اس کو تو اتنا کچھ ملا، تمہارے گھر والے نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو نیچا دکھا دیا، لیکن جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ آپ کا گھر چھوڑ دیتی ہے، وہ باقی ہو جاتی ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے. آپ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں نندوں کا، دیورانی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تانے، یہ سب عزتوں سے کھیلا جاتا ہے. تانے سن کر شخصیتیں جو ہیں وہ بکھر جاتی ہیں. بہن بھائیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں حسد کی بنیاد پر تانے دینے کی عادت ڈالی جاتی ہے. امی جو ہیں وہ تم سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں، اچھا تم تو بڑے ہی نیک ہو پارسا ہو، تمہارے لیے ہی سب کچھ آتا ہے، فلاں چیز تمہیں ملتی ہے، تمہاری برتھ ڈے منائے گی، تمہاری جو سیلیبریشن کی گئی. یہ سب کیا ہے؟ خود اعتمادی ختم کی جاتی ہے. اس کا ہمیں جو ہے بہت زیادہ اپنی اولادوں کو اس کے بارے میں بھی سمجھانا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو تانا زنی کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا ہو.
ہمازہ کہتے ہیں آپ کے فیشل ایکسپریشنز کو، یعنی ایسے تانے دینا جو اشاروں کے ذریعے، چہرے کے انداز سے لوگوں کی تعیین کرنا، آئی بروز کے ذریعے اوپر اچکا اچکا کے، ہاتھوں کو چلا چلا کے، اپنے جو ہے باڈی لینگویج سے دوسروں کو تانے دینا، طنز کرنا، اور لمازہ کہتے ہیں زبان سے دوسروں کا دل چھلنی کر دینا، ان کے عیب، ان کی برائیاں، ان کی غیبت، ان کا مذاق، اور پھر ان کو بار بار جو ہے تکلیف دینا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب برائیاں جو ہیں معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں، چاہے وہ آپ چپ رہ کے کریں، آپ اپنے اشاروں سے کریں، چاہے وہ زبان سے کریں۔ اور مومن کو یہ زیب نہیں دیتا، مومن با اخلاق ہوتا ہے، مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کام کرتا ہے، اور تقوی اس کے اندر بے انتہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم چونکہ اس ٹائم محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے گزرے ہیں، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اپنے اس پورے لیسن سے یہ سیکھ چکی ہوں کہ میں نے حرمت کو پہچانا ہے، احترام انسانیت کو جانا ہے، جان، مال اور عزت، ان تینوں چیزوں پر ہم نے کام کرنا ہے۔ پھر اگر ہم لاسٹ میں ایک تھوڑا سا اس کو اوور ویو کریں نا، تو اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا کے تھرو بھی بڑے طریقے سے احترام انسانیت پامال ہو رہا ہے، گھروں میں بھی ہو رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، احترام انسانیت رہا ہی نہیں ہے، جبکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اصلاح کرنی ہے۔ گھر کے اندر اگر ہم احترام انسانیت پر بات کریں نا، تو کون ہے سب سے زیادہ حقدار؟ والدین۔ والدین کا حق سب سے زیادہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی قدر کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں حکم دیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آج کی نسل جو ہے والدین کو بوجھ سمجھنے لگی، کیوں؟ موبائل کی دنیا، والدین کو جو ہے بیزاری سمجھا جاتا ہے، ان کو ٹائم نہیں سپینڈ کیا جاتا۔ ماں اگر پانی کا کہہ دے تو پانی نہیں پلایا جاتا، حالانکہ انسانیت کا سب سے پہلا درس جو ہے وہ والدین کا احترام ہے۔ پھر ہم دیکھیں بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہم کہتے ہیں بچوں کو کہ بس صرف خاموش ہو جاؤ، ہم ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر سامنے رکھیں، ان کے اسوا کو دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گلے لگاتے، سلام کرتے، ان کو خوش کرتے، ان کی سیلیبریشنز کرتے، ان کی عزت کرتے، کیوں؟ تاکہ وہ خوددار بنے، پر اعتماد شخصیت ہو، جبکہ ہم انہیں صرف چپ کرواتے رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسپاؤس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ان کا احترام کرنا، میاں بیوی کا رشتہ، اس چیز کو نہ شوہر جو ہے وہ صرف ATM کارڈ ہے، اور نہ بیوی جو ہے وہ گھر کے کاموں کے لیے نوکرانی بنائی گئی ہے، جبکہ ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ جب شوہر تھکا ہارا آئے تو اس کی عزت کرنی ہے، جب بیوی کو اگر دیکھے کہ وہ پورے دن میں اس نے کیا کیا کچھ فیس کیا ہوگا، اس کے ساتھ محبت کی بات کرنی ہے۔ پھر بہن، بیٹی، ماں، گھر کی یعنی خواتین کو دیکھا جائے، پھر بہن بھائیوں، رشتہ داروں، ان سب کو اگر دیکھیں تو یہ گھر کے اندر والے رشتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے احترام کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھریلو ملازمین بھی آتے ہیں، جو روز آپ کے لیے صبح اٹھتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، ہم انہیں نوکر نہ سمجھیں، ان کی بھی عزت کریں۔ اگر وہ آپ کو کچھ سرو کریں تو ان کے ساتھ مسکرا کے بات کر لیں، یہ حسن سلوک ہے اور یہ عبادت ہے۔ پھر اگر ہم اس میں معاشرے میں تھوڑا احترام انسانیت پر بات کریں تو بزرگوں کو دیکھیں، بزرگوں کا کیا مقام ہے؟ بزرگوں کو آج ہم بوجھ سمجھتے ہیں، اولڈ ہاؤس بنا دیے گئے، وہاں چھوڑیں، گھر میں ان کی جگہ نہیں ہے، یہ تو بس ہر چیز پہ ریسٹرکشنز رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں کیا چاہیے؟ ان کے ساتھ ہنسیں، کھیلیں، ان کا ٹائم سپینڈ کریں، کیونکہ جو کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے نا، اللہ اس کے بڑھاپے کو عزت دیتا ہے۔ اور پھر نوجوانوں کا دیکھیں اعتماد، یعنی یوتھ کا جو کانفیڈنس ہے وہ آج کل جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، ان کو تانے دے کے، ان کو نکما، بگڑا ہوا، نافرمان کہہ کے کہتے ہیں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیے، جو کرنا ہے کرو، اور پھر بچے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ ان کا کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت کا رویہ رکھنا ہے۔ پھر عورت کا ہم دیکھیں معاشرے میں مقام کیا ہے؟ آپ دیکھیں کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورت ایسے جاتی تھی؟ آج کتنا بھی اپنے آپ کو بنا سوا کے گزرے، یا کوئی بہت زیادہ پردے میں بھی گزرے، لیکن ان پر آوازیں کسنا، طنز کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے، اور یہ غیرت نہیں ہے کہ ہم ان پہ جو ہے آوازیں کسیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی ہمیں اپنی اولادوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عورت کا بھی احترام ہے۔ پھر ہم دیکھیں معذوروں کی دل جوئی، ان کے ساتھ ہمیں اپنا رویہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ معذور ہیں، ایک تو وہ پہلے ہی تکلیف میں ہیں،
ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اگر ہم عزت دیں، ان سے محبت کریں، ان سے چار جملے بول لیں، کیوں؟ کیونکہ وہ محتاج نہیں، وہ اللہ کی خاص تخلیق ہیں، ان کی بات مکمل طور پہ سنیں، یہ ہے احترام انسانیت۔ پھر ہم دیکھیں تو غریبوں، بیماروں، کمزوروں، فقیروں، ان کا احترام کرنا، ان سے حسن معاملہ کرنا، یعنی کسی کے پرانے کپڑے دیکھ کر منہ نہ موڑ لینا، یہ گھٹیا پن ہے، دینداری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مال نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں کتنی تقوی ہے، پاکیزگی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص اللہ کی نظر میں جنتی ہوں، اور ہمیں تو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس طریقے سے کردار کشی کی جا رہی ہے، میمز بنا کے ذریعے ذلت امیز گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم ہر روز کسی نہ کسی کی عزت سوشل میڈیا پر رونتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بے حس بنے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہم مہم سٹارٹ کرنی ہے کہ ہم لوگوں کی عزتوں کو سوشل میڈیا کے تھرو، بلکہ ہم اس میں اچھا کردار ادا کرنے والے ہوں، ہم کسی کے جسم پر، کسی کی شکل پر، کسی کی زندگی پر تبصرے نہ کرنے والے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے سرخرو اس کے سامنے ہو سکیں، تاکہ ہم اچھے معاملات کر سکیں۔ یہاں پر لاسٹ میں ہم چاہیں گے کہ ہم تھوڑا سا ایک سیلف انالیسس کر لیں، کچھ سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، ان کو آپ ایک نظر دیکھ لیجئے، اپنا تجزیہ کیجئے، اپنے آپ سے کچھ سوالات کیجئے۔ تو سوالات میں آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، ابھی یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے سیلف انالیسس آئے گا، تو اس کو آپ اور میں ہر ایک کو اپنے آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم ہر انسان کو دل سے محترم سمجھتے ہیں، یا صرف ہم دکھاوا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ عزت سے بات کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر انسان کو شعوری طور پر عزت دیتے ہیں؟ کیا روز ہی ایک ہی انسان کو میں واقعی عزت سے بات کر رہی ہوتی ہوں؟ کیا میں سوشل میڈیا پر کوئی ایسا تبصرہ تو نہیں کرتی جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے؟ کیا میں اختلاف رائے رکھنے والوں کا بھی احترام کرتی ہوں؟ کیونکہ اختلاف رائے تو صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ کیا میں اپنے الفاظ اور لہجہ دوسروں کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچانے والے، ایسے میرے الفاظ تو نہیں ہیں؟ اور پھر کیا میں دوسروں کو ظاہری شکل، رنگ یا زبان کی وجہ سے کمتر سمجھتی ہوں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے؟ کیا میں اپنے خاندان کے بزرگوں کی عزت کرتی ہوں یا انہیں بوجھ سمجھتی ہوں؟ گھر کے ملازمین اور کم حیثیت افراد سے کیا میں نرمی سے پیش آتی ہوں؟ کیا میں دوسروں کی غلطی کو معاف کرتی ہوں یا بار بار یاد دلا کر شرمندہ کرتی ہوں؟ اور کیا میں بدلہ لیتی ہوں یا صبر اور اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہوں؟ یہ چند سوالات ہیں اس سیشن کے اینڈ پہ، اور ان کے ساتھ ہی کچھ ہم ایکشن پوائنٹس دیکھیں گے، تاکہ ہم سمجھ تو سکیں کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے۔ عملی تجاویز کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ روزانہ کم از کم ایک انسان کو خلوص سے دعا دیں، چاہے وہ آپ کا اپنا ہو یا اجنبی ہو۔ پھر اس کے ساتھ اپنے گھر میں موجود ہر فرد کو عزت سے بلائیں، آپ کے والدین، بچے، شوہر، ملازم، سب ان کو عزت دینا شروع کریں، کیونکہ عزت جو ہے وہ دینے سے بڑھتی ہے اور ملتی بھی ہے۔ پھر سلام کرنے میں پہل کریں، چاہے آپ کے سامنے کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بھی ہے، آپ اٹھ کے پہل کریں، کیونکہ کیا ہم جانتے ہیں کہ سنت رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کرنے میں پہل کرو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ پھر اس کے ساتھ اختلافات کو ادب سے قبول کریں، یعنی تنقید کو ذاتی حملہ نہ بنائیں، اس پر آپ جو ہے بحث سے مباحثے نہ کریں۔ پھر سوشل میڈیا پر کسی کی ہنسی یا تنقید نہ کریں، سوشل میڈیا پر عزت پھیلاؤ مہم کو شروع کیا جائے، یہ نہیں کہ آپ بلکہ دوسروں کو جو ہے اپنی تنقید کا نشانہ بنائیں۔ پھر ہم بچوں کو احترام کا سبق دیں، یعنی زبانی نہیں بلکہ عمل سے ان کو کر کے دکھائیں، کوئی کہانی یا کوئی واقعہ سنا کر ان کو احترام کرنا سکھائیں، ان کو رسپیکٹ کا درس دیں۔ پھر اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے خود سوالات کرتے رہیں کہ کیا آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ اور پھر ہفتے میں ایک بار کسی بھی یتیم، بیمار یا بوڑھے کی خدمت کریں، اور اس کے لیے رضا اللہ کی ہو، یعنی آپ کی نیت جو ہے وہ، انٹینشن جو ہے وہ بالکل خالص ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ یتیم خانے کا وزٹ کریں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر آپ کا دل نرم ہو۔ پھر معاف کرنا سیکھیں، معاف کریں اور معافی مانگنے میں پہل کریں، یعنی اپنی انا کو بہت بڑی چیز نہ بنا لیں کہ بس نہ میں نے معاف کرنا ہے اور نہ میں نے معافی مانگنی، بلکہ یہ سب چیزیں آپ کے عمل میں بہتری لائیں گی۔ پھر آخر میں قرآن اور سیرت سے انسانی احترام کے واقعات کا مطالعہ کریں اور روزمرہ زندگی میں ان کو شامل کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم
بہترین جو ہے مسلمان بن سکیں، چونکہ ہم اس ٹاپک میں سیکھتے ہیں کہ انسانیت کا احترام بہت زیادہ ہے، اور احترام انسانیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے خود عزت بخشی ہے، تو ہم کسی انسان کی عزت پر اس کو دھجیاں نہیں اڑانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 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 وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔